अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदून। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून को पे दर पे शिकस्तों का सामना। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के बाद नून लीग को अपने गढ़ सियालकोट में भी बड़ा अपसेट। वो तहरीक इंसाफ जो बाई इलेक्शन में मुसलसल शिकस्त से दो चार थी, उस तहरीक इंसाफ ने हैरान कुन तौर पर मुस्लिम लीग नून को उसके मजबूत तरीन गढ़ में शिकस्त दी है। नाज़रीन, इंतखाबी मैदान में शिकस्तों के बाद नून लीग के अंदर से मरियम नवाज की पॉलिसियों और सियासी बयानी के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। दूसरी जानिब सियासी हलकों में यह बहस भी शुरू हो गई है कि आया तहरीक इंसाफ ने नून लीग के गढ़ सेंट्रल पंजाब में लीगी किले की बुनियादें क्या वाकई में हिला के रख दी है। इस प्रोग्राम में बात करेंगे नाज़रीन, बात करेंगे आजाद कश्मीर इंतखाबात के बाद वज़ारत उज़्मा के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर है। अगला आजाद कश्मीर का वजीर आजम कौन होगा, इस पर भी आपके साथ प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, दूसरे हिस्से में बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। अहम अफगान वफ्द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी जानिब अफगान सहाफियों से वजीर आजम इमरान खान साहब ने मुलाकात की है और इमरान खान साहब ने कहा है कि हम अफगानिस्तान में सिर्फ अमन चाहते हैं, हमारा तालिबान से कोई सरोकार नहीं है। इस पर प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में नाज़रीन मौजूद होंगे लेफ्टिनेंट जनरल क़य्यूम साहब, सेनेटर भी है, मुस्लिम लीग नून जिनका ताल्लुक है। मेरे साथ मौजूद है सहाफ़ी तजज़ियाकार सदीक जान और हमेशा की तरह सहाफ़ी तजज़ियाकार अदील बड़ाइच भी मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। अदील, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी, बताइएगा ये जो सियालकोट में एक अपसेट हुआ है, इसका तहरीक इंसाफ के ऊपर इस जीत का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो हार हुई है नून लीग को उसके ऊपर नून लीग का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखें, अब से चंद महीने पहले क्या माहौल बना हुआ था कि ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पे पंजाब से मुसलसल हार रही थी और ताना यह मिल रहा था कि ये ज़िमनी इलेक्शन तो कोई भी हुकूमत तो जीत जाती है और ये इलेक्शन हार रहे हैं। और अगरचे उन जो हलकों के जो डायनामिक्स हैं ये उनके स्ट्रांग होल्ड थे मुस्लिम लीग नून के, लेकिन ये जो हलका था PP38 ये मुस्लिम लीग नून की नशिस्त है। अब यहाँ पर इस पूरे इलाके में जो प्रोविंशियल असेंबली की इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो नशिस्तें हैं उनमें से 11 में से 8 नून लीग की हैं और तमाम की तमाम MNAs की जो नशिस्तें हैं वो नून लीग की हैं। तो सियालकोट तो कहा ही नून लीग का गढ़ जाता है ना जी। और उसमें डस्का में देख लें कि अगरचे उसमें वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा भी था डस्का में, लेकिन कहा जा रहा था कि ये हुकूमत की पॉपुलैरिटी का ग्राफ इतना गिर गया है कि ये हुकूमत में रहते हुए ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत पा रहे। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 17,000 वोटों से हारती है 2018 के इलेक्शन में, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6,500 वोटों से फतह हासिल करती है। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जाहिर है अपोजिशन तो डिवाइडेड है ही है, लेकिन अब नून लीग भी डिवाइडेड नजर ना सिर्फ आती है बल्कि अब तो बड़ा ऑब्वियस है। तो इस वक्त जो कैंपेन चल रही थी वो कौन चला रहा था? मरियम नवाज साहिबा। आजाद कश्मीर में भी मरियम नवाज साहिबा चला रही थी, PP38 में भी उन्होंने कंक्लूड की। और उनके मद्दे मुकाबिल कौन था ये देखें, वहां पर उनके मद्दे मुकाबिल जो कैंपेन लीड कर रहा था वो अली अमीन गंडापुर थे। यहां पर उनके मद्दे मुकाबिल कैंपेन लीड कौन कर रहा है? फिरदौस आशिकवान लीड कर रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि चौधरी बरादरान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माजी की गलतियों से सीखते हुए इनका मसला क्या था तहरीक इंसाफ का? इनके अपने लोग साजिशें शुरू कर देते थे। मतलब अगर टिकट किसी गलत को दे दिया या ठीक को दे दिया है तो वो साजिशें नहीं रोक पाते थे। इन्होंने उस चीज को कंट्रोल किया है और यही वजह है कि ये वाकई इसलिए अपसेट है कि उनके स्ट्रांग होल्ड में जहां सोचा नहीं जा सकता था उन्हीं की नशिस्त छीनी है। और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनन उनको बूस्ट मिला है, उनके कॉन्फिडेंस को। और ये नून लीग के लिए लम्हा फिक्रिया है और नून लीग के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि काफी परेशानी से बात करें। जनरल साहब, आप बताइएगा, सियालकोट वो जगह है जहां पर वैसे ही कहा जाता है कि सीट जो होती है वो नून लीग की ही होती है, लेकिन एक बड़ा अपसेट देखने को मिला आपको, पहले गिलगित में फिर आजाद कश्मीर में और अब सियालकोट में भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। क्या आप लोगों ने सोचा है कि अपनी पॉलिसी को बदलना होगा? देखिए मारिया, बहुत मेहरबानी। ये आपने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि पे दर पे शिकस्त हो रही है नून को, और पहले गिलगित बल्तिस्तान, फिर कश्मीर, फिर अभी सियालकोट। तो ये पे दर पे शिकस्त नहीं हुई। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो या कश्मीर को, ट्रेडिशनली जो लोग हुकूमत में होते हैं लोग वही हुकूमतें बनाते हैं और वहाँ लोग चूंकि उनकी सोच महदूद होती है अपने मफादात के लिए, जो गली मोहल्ले के और सड़कों के, तो वो होता है। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे
کہ 5 لاکھ ووٹ لینے کے باوجود آپ کو صرف 6 سیٹیں ملیں گی اور پی 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 کے 3 لاکھ ووٹوں سے 11 اور ان کو 6 لاکھ ووٹوں سے 25-26 ملیں گی. تو اس کے اوپر ان کے تحفظات بھی ہیں پارٹی کے جو آئی ایم شور کہ وہ کریں گے. آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمشنر نے کہا کہ جی گنڈا پور صاحب اندر نہ آئے تو پرائم منسٹر ان کو لے کے آ گئے. تو آپ کو اداروں کی بھی تعظیم تکریم نہیں ہے. تو ایک تو وہ ہے, اس کا ضرور مسلم لیگ نون کو انالیسس کرنا چاہیے کہ اگر 6 نہیں تو کم از کم ان کو اور زیادہ سیٹیں تو ملنی چاہیے اور اس کی کیا وجوہات ہیں. جہاں تک سیالکوٹ کی بات ہے, دیکھیں سیالکوٹ میں یہ کشمیر کی سیٹ کا الیکشن ہے اور یہ کشمیر کے مہاجرین ووٹ دیتے ہیں اور اس کے اوپر اگر انہوں نے اپنی ایفرٹ کی ہے اور وہ ووٹ زیادہ لے گئے ہیں, ایک بڑی اسٹیبلشڈ فیملی کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہاں سے جو ہمیشہ جیتتے رہے اور لمبی لیڈ سے جیتتے رہے, تو یہ مسلم لیگ نون کو سول سرچنگ کرنی ہوگی کہ اس کے کیا وجوہات تھی. ادروائز آپ دیکھیں پے در پہ نون لیگ کو فتوحات ہوئی ہیں, تقریباً 8 بائی الیکشنز جیتے ہیں. آپ دیکھیں نون لیگ کی اپنی حکومت تھی تو 38 بائی الیکشنوں میں 32 انہوں نے جیتے تھے اور نوشہرہ میں جا کے جو ان کی سیٹ جیتی ہوئی تھی اس کو جیتا تھا. However, اگر تحریک انصاف نے یہ سیٹ جیتی ہے تو وہ بہت بڑا اپسیٹ اس طرح کا نہیں ہے. آئی ایم شور کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ضرور سول سرچنگ کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ جو علاقے ان کے اپنے گڑھ ہیں ان کے اندر سے اگر سیٹ گئی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے. ادروائز جو جیتا ہے وہ مبارک کیا وجہ ہو سکتی ہے اور آپ کے نزدیک کیا وجہ ہو سکتی ہے, وہ بھی مبارک کے مستحق ہے کہ ایفرٹ کیے. جی ابھی آپ کچھ کہہ رہی ہیں سر, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے, کیوں شکست ہوئی ہے؟ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کے بیانیے کا مقابلہ تو ہونا چاہیے تھا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان کے بیانیے کے ساتھ, لیکن اب کمپیریزن شروع ہو گیا, ان کے بیانیے کا موازنہ کیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. یہ اندرونی کیا معاملات جنرل صاحب چل رہے ہیں, واقعی جو کوئی رفٹ ہے؟ دیکھیں یہ جو دانہ ڈالنے والی بات ہے نا, یہ obviously صحافی حضرات جو ہیں وہ مزے بھی لیتے ہیں کہ یہ ہو گیا. دیکھیں پارٹی کا صدر شریف صاحب ہیں اور ان کا جو بیانیہ ہے وہی پارٹی کا بیانیہ ہے. باقی میں اپنے طور پہ کچھ کہہ دوں جو شہباز شریف صاحب کی پالیسیز مختلف ہو یا کوئی اور کہہ دے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیانیہ پارٹی کا ایک ہے اور بڑا واضح ہے, اور وہ نہ نواز شریف صاحب نگیٹ کرتے ہیں, نہ مریم نگیٹ کرے گی, نہ شہباز شریف صاحب کے. وہ ہے ایک بیانیہ پاکستانیت کا کہ ہمیں اپنے ملک سے محبت کرنی ہے, وہ ہے ایک بیانیہ جمہوریت کی پاسداری کا, وہ یہ ہے ایک بیانیہ کہ آپ آئین کی پاسداری کی بات کریں, آپ ٹرائی کاٹمی آف پاور پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. ہر ادارہ وہ مقننہ ہو, عدلیہ ہو یا انتظامیہ ہو, اپنے اپنے دائرے میں رہ کے تو وہ کام کریں. یہ مسلم لیگ کا بیانیہ ہے اور آئی تھنک یہی وہ بیانیہ جو قائد اعظم محمد علی جناح کا بیانیہ. جل صاحب صدیق جان آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی کیا کہا صدیق جان صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ صحافی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں اس طرح کے, لیکن 2 میرے سوالات آپ سے ہوں گے. ایک تو آپ نے کہا کہ روایتی طور پہ گلگت بلتستان میں اور آزاد کشمیر میں وہی پارٹی جیتی ہے جو کہ وفاق میں اقتدار میں ہوتی ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر دوسرا یہ بتائیں کہ جو آپ کی پارٹی کا یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ادارے جو ہیں ہمارے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے نون لیگ کو ہرایا ہے, تو کون سی بات ہم درست مانیں؟ یہ روایتی طور پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو وفاق میں ہوتا ہے اس کے ساتھ جاتے ہیں, یا یہ بات مانیں کہ اداروں کا اس میں کردار تھا؟ آپ کا اس پہ ایک تو میں جاننا چاہوں گا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اداروں کا کردار تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ بیانیہ ایک ہی ہے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل رات کو 5 ٹاک شوز میں نون لیگ کے 3 لوگ ایک طرف تھے, 2 لوگ ایک طرف تھے. 3 لوگوں نے کہا کہ جی بھرپور دھاندلی ہوئی, اداروں نے یہ سیالکوٹ میں بھی جو ہے وہ دھاندلی کی اور حکومت نے. 2 نے کہا کہ ہمارے پاس دھاندلی کے کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کو مبارکباد دیتے ہیں. تو اس پہ بھی بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیالکوٹ میں بھی دھاندلی ہوئی ہے یا وہ پی ٹی آئی جیت گئی ہے تو کھلے دل کے ساتھ ان کو مبارکباد دینی چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات جو آپ اداروں کی کر رہے ہیں نا, آپ یہ بات ہر بندے کی, ہر رکن جو باتیں کر رہے ہیں اس کو نا آپ دیکھیں پارٹی کی پالیسی کیا ہے اور شہباز شریف صاحب نے کیا کہا ہے. کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ادارے کو الزام دیتے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح, یعنی یہ جو بات ہم نے پہلے کہی کہ جو
مرکز میں حکومت ہوتی ہے اس کی حکومت بنتی ہے, لیکن ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ 6 سیٹیں ملیں گی, زیادہ سیٹیں ملنی چاہیے. اور یہ دھاندلی صرف الیکشن کے دوران نہیں ہوتی, پری الیکشن بھی یہ اپنے طور کے اوپر دھاندلی کا ہوتا ہے. جہاں تک سیالکوٹ کا تعلق ہے, میں بھی یہ کہتا ہوں کہ ہم مبارکباد دیتے ہیں جیتنے والے کو, ہارنے والے کو بھی مبارکباد دینی چاہیے چونکہ وہ ایک الیکٹرل پروسیس میں حصہ لیا. لیکن اگر ان کو کوئی شکایات ہیں کینڈیڈیٹ جو ہارا ہے تو وہ اپنی شکایات لے کے آگے آئے گا تو وہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گی. اور اگر الیکشن کمیشن کی کوئی اہمیت ہے اس حکومت کی نظروں میں, آپ نے دیکھا کہ ان کا فارن فنڈنگ کیس کا دیکھ لیں, آپ ان کا وہ باڈا صاحب کا کیس دیکھ لیں, وہ تو انہوں نے 0 سے ضرب دی ہوئی ہے. انہوں نے تو کہا کہ کشمیر میں بھی الیکشن کمشنر جو ہے وہ نون لیگ کا ہے, اور اس نے جو کچھ کہا کہ گنڈا پور صاحب نہیں آئیں گے, وہ لئے کے پرائم منسٹر ادھر پہنچ گئے. تو انہوں نے مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ اچھی نہیں ہیں. کوئی بھی پارٹی کرے گی, آپ کو ایک تو بیلٹ باکس کے تقدس کو پامال کرو گے تو پاکستان کی یونٹی, انٹیگریٹی اور ان کی جو استقامت ہے اس کو دھچکا لگے گا. ہمیں دیانتداری سے آگے دیکھیں, انڈیا کتنا بڑا ملک ہے. جنرل صاحب, یہی پہ جب بائی الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو آپ لوگوں کا سٹانس ہوتا ہے کہ اچھے الیکشنز ہوئے ہیں, لیکن جیسے وہیں اسی پاکستان میں جب نون لیگ ہار جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, اداروں کی مداخلت ہے. یہ دیکھیں ماریا, آپ سے میں توقع نہیں کرتا کہ آپ یہ مفروضہ سر, یہ آپ کی پارٹی کا سٹانس ہے. دیکھیں یہ سب کو معلوم ہوگا, پارٹی جو ہارے گی وہ 100 باتیں بشا کرتی رہے, لیکن اگر پبلک اور میڈیا جو آزاد ہے, جو اپنے طور پہ سب کچھ دیکھتا ہے, ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. آپ کے خیال میں یہ تحریک انصاف کی حکومت جینوئنلی آ کے بنی ہے؟ یہ ابھی بھی ساری ایفرٹ کے باوجود مائنارٹی ہے اور یہ ان بیساکھیوں پہ کھڑے ہیں, اور ان کو آج سیٹی بجے تو آئی ٹیل یو یہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح کرمبل ہو جائے گی. تو ہمارے اپنے ان بلٹ ایشوز ضرور ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑی احترام کے ساتھ الیکشن میں ذاتیات اور ذاتی دشمنی نہیں لینی چاہیے, بلکہ یہ پالیٹکس کا حصہ ہے. جو حکومتی نمائندہ ہے وہ بھی اپنا مینیفیسٹو ملک کی بہتری کے لیے کہتا ہے, اور جو اپوزیشن کا ہے ان کی جماعت کے مینیفیسٹو بھی ملک کی بہتری کے لیے ہے. اس میں ہم نے تو آج ہماری پالیٹکس پولرائزڈ ہے انتہائی, اور دیٹ از دی ریزن کہ اس طرح کا گند اچھلتا ہے. ورنہ الیکشن ہونے چاہیے فیئر, اور اس کے اندر جو جیتے اس کو مبارک دیں اور جو ہارے وہ دوبارہ ایفرٹ کریں. ابھی آپ دیکھیں کشمیر میں کتنی پارٹیسپیشن ہوئی ہے تینوں پارٹیوں کے لیے, یہ بڑی خوشائن تھی. سر, کشمیر کے انتخابات کے نتائج کے بعد شہباز شریف صاحب نے انٹرویو دیا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی کارکردگی بتانی چاہیے تھی. جی بالکل ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ, میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر پارٹی کو, یہ صرف مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے, باقی جماعتیں بھی جہاں جہاں الیکشن کمپین ہو تو یہ بتائیں کہ ہماری کارکردگی اپنی کیا ہے, ہم کیوں پاکستان کے لوگوں کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں, ہمارے پاس کیا پروف ہے, اور وہ پروف دکھائے جائے اور بتایا جائے کہ آئندہ آزاد کشمیر کو اور بہتر کرنے اور کشمیر کاز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا پروگرام ہے, اور ہم اللہ کے کرم سے کیا کریں گے. ہمارا افغان پالیسی پہ کیا ایشو ہے, ہمارا اوورآل کشمیر کے لیے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کے اوپر بات کافی ہو گئی ہے جنرل صاحب, الیکشن کے اوپر کافی بات ہو گئی ہے. اس سے ہٹ کے کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, آپ سے اگر ہم ایک دفاعی تجزیہ کار کے طور پہ اگر ایک سوال کریں کہ آپ کا کیا اس پہ انالیسز ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو حمداللہ محب سے ملنا چاہیے تھا کشمیر الیکشن سے کوئی 28 سے 30 گھنٹے پہلے, یا نہیں ملنا چاہیے تھا, نہ ملتے تو بہتر تھا؟ دفاعی تجزیہ کار کے طور پہ آپ کیا کہتے ہیں اس سے ہٹ کے کہ آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے؟ میری آنیسٹ اوپینین آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو قومی لیڈر ہے نا وہ ہر طرح کے بندے سے ملتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہم اپنا دشمن ہے نا انڈیا, اس کے ساتھ بھی وائٹ فلیگ لے کے کئی دفعہ میٹنگ کرتے ہیں. اگر میں مطمئن ہوں کہ میں کسی ایسے بندے کو جو BLA کا نمائندہ ہے اور ملک میں وہ کر رہے ہیں, اور میں بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کر کے اس کی بات سنوں اور اس کو موٹیویٹ کروں, مجھے تو کانفیڈنس ہے نا اپنی لائلٹی کے اوپر, اپنی حب الوطنی کے اوپر, پاکستان کے مفادات کے لیے. یہ ایک تماشا بن جاتا ہے کہ اچھا وہ فلانا, انہوں نے 3 مہینے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا یہ ڈیلیگیشن ملنا چاہتا ہے, اور جا کے ملے. دی پوائنٹ از ناٹ دیٹ کہ وہ ملے کیوں, ملے تو شاید ملک کی بہتری کی نواز شریف نے بات کی ہوگی, وہاں ان کو یہ کچھ سیل آؤٹ کرنے کی بات نہیں کی ہوگی. اور اگر وہ ان لوگوں کے ساتھ آپ انگیج ہوں گے تو آپ ان کو, چونکہ افغانستان کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پبلک اللہ کے کرم سے اوور ویلمنگ پاکستان کے ساتھ ہے, لیکن وہاں کا میڈیا اور چند ایسے لیڈر
جو یہ نواز شریف صاحب کو ملا ہے، یہ ایسے لیڈر ہیں جو کمیونزم اور ہندو کا کلچر اور یہ ٹی ٹی پی اور یہ وہ، لیکن ان کے ساتھ اب آفٹر آل امریکہ طالبان کے ساتھ 20 سال لڑائی کر کے بھی بیٹھ کے بات کی اور ملا. تو اس لیے آئی تھنک ایک کانفیڈنٹ لیڈر جو ہے اس کو اگر کوئی بندہ آ کے ملتا ہے اور وہ ان کی بات سنتا ہے، اور ہمیں اعتماد ہونا چاہیے اپنے 3 ٹائم پرائم منسٹر کے اوپر کہ وہ اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کرے گا جو ملک پاکستان کے مفاد کی جان صاحب پی پی 38 کو دیکھ لیں یا آزاد کشمیر الیکشن کو دیکھ لیں، جو شہباز شریف صاحب نے خود کو جو ڈسٹنس کیا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے، ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ اور کچھ ایسی افواہیں بھی زیر گردش ہیں جی کہ وہ کچھ صدارت چھوڑنے کے حوالے سے افواہیں بھی چل رہی ہیں، اس پہ آپ بھی کوئی وضاحت کر دیجئے. دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک پہلی بات جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ فیکٹ ہے کہ مسلم لیگ نون آج پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کی فالوئنگ ہے، پنجاب اس کا گڑھ ہے. اس سے پہلے بھی جب بھٹو صاحب بنے تو پنجاب گڑھ تھا پیپل پارٹی کا، بے نظیر بھٹو صاحبہ بنی تو پنجاب ہی ان کے پیچھے تھا اور سب تھا. اور اس کے اندر اب جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اس کے بعد جو موسٹ ایکسپیرینسڈ بندہ ہے وہ شہباز شریف ہے، اور دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس، اور انہوں نے کر کے کام دکھایا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے. وہ ان کی جو خاموشی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے اندر آپس میں. نواز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں شہباز شریف صاحب جائیں، اور یہ جو آزاد کشمیر کی کمپین ہے یہ مریم چلائے گی، تو مریم نے اس کے ساتھ شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، باقی لیڈر جاتے رہے تو وہ کیا. تو یہ کوئی پارٹی کے اندر ایسی نہیں ہے. یس ہمارے اپنے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں، شہباز شریف کا ایک اپنا ویو ہو سکتا ہے، نواز شریف صاحب کا ایک اپنا ویو ہو سکتا ہے، اس کو ہم بڑھا چڑھا کے بیان نہ کریں. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مسلم لیگ یونائٹڈ ہے اور ون ہے. مریم ہو یا شہباز شریف صاحب ہو، یہ ہماری ایک اسٹرینتھ ہے پارٹی کی، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑا ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. اگر 23 میں الیکشن ہوئے یا تحریک انصاف نے یہ سیالکوٹ سے انکریج ہو کے اگر ارلی الیکشن کا اناؤنس کرنے والی غلطی کر دی تو اس کا فائدہ بھی مسلم لیگ نون کو ہوگا، اور ہم بالکل تیار ہیں. آئی تھنک ملک کو اچھی حکومت ملنی چاہیے، اور ہم پاکستان کو آگے لے کے جانے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے، آج تو حکومت یا پرائم منسٹر ہم سے بات نہیں کرتے، لیکن جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم پرائم منسٹر جب اپوزیشن میں ہوں گے تو ان کو انوائٹ کریں گے اور ان کے ویوز کی قدر کریں گے. ہم کو ٹیٹ فار ٹیٹ والا مسئلہ نہیں ہوگا، اور آئی تھنک کہ موجودہ حکومت کو جنرل صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے اوپر ٹائم دیا. ناظرین یہاں پہ بریک کا ٹائم ہے، بریک کے بعد ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ سمیرہ خان موجود ہوں گی. افغانستان کی سچویشن پہ بات کریں گے. وزیر اعظم آج افغان صحافیوں سے بھی ملے ہیں. وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ہم افغانستان میں صرف امن چاہتے ہیں اور ہمارا طالبان سے کوئی سروکار نہیں ہے. اس پہ بھی بات کریں گے، ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین اس وقت میرے ساتھ پروگرام میں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا سمیرہ خان نے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ابھی ریسنٹلی افغانستان سے بھی ہو کے آئی ہیں، ان سے بھی جانیں گے اس وقت وہاں پہ کیا سچویشن ہے. سمیرہ ایک تو یہ بتائے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر بھی لگ بھگ 15 سے زائد جرنلسٹ، افغان جرنلسٹ پاکستان میں موجود ہیں. ایک تو کس پرپس کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں اور آگے کی کیا پلاننگ ہونے جا رہی ہے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی آج ان سے گفتگو بھی کی ہے. اس میں ماریہ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ایک پروسیس ہے، اور اس کو آپ ٹریک 2 کہہ لیں، اس کو بیک ڈور ڈپلومسی کہہ لیں، لیکن ڈپلومیٹک پروسیس دیٹ از under process, and I think I would title it as the most difficult diplomatic process. Okay. So we are in it, or these are 15 journalists, 15 to 17 journalists, including men, women, both, from cinema industry of Afghanistan, from culture, from sports, art, drama, and obviously hardcore political issues. اس میں مختلف ان کے مین اسٹریم چینلز کے ہیڈز بھی شامل ہیں جن سے میری ملاقات ہوئی تھی. آئی واز ان افغانستان، میں ان کو اصل میں دعوت نامہ ہی دینا تھا تب، اور وی ہیڈ اسٹارٹیڈ ڈوئنگ اٹ لائک یو کین سے دیٹ کہ سیفلی 3 months ago. تو اٹ واز اے کنٹینیوئنگ پروسیس، اور اس کو ہم نے کبھی چھوڑا نہیں تھا. ہاں لیکن ریسنٹلی 1-2 انسیڈنٹس کی وجہ سے جہاں
पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पीस कॉन्फ्रेंस सैबोटाज हुई है जिसमें एम्बेसडर की बेटी का वाकया आ गया, ऑल दो उसमें हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर है। मगर एक चीज़ नोट करने में आती है कि हर लेवल पर, चाहे वो मिनिस्ट्रियल फॉरेन मिनिस्ट्रियल लेवल हो, डिप्लोमेटिक टॉक्स का, बायलेटरल टाइज का, चाहे वो प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्रीमियर टू अफगान प्रेसिडेंट हो, एक मुसलसल कोशिश चल रही है कि किसी तरीके से फ्रॉम सम अननोन एलिमेंट्स इन अफगानिस्तान स्पॉयलर्स कि उसको ख़राब किया जाए। बट आई एम वेरी ग्लैड कि आज इन सहाफ़ियों ने हमें, इस पूरे डेलीगेट्स के कंटिंजेंट ने हमें 3 दिन हो गए पाकिस्तान ये आए हुए हैं, ज्वाइन इन्होंने किया और बहुत आला मुक़्तदर शख्सियात से इन्होंने मुलाकातें की पाकिस्तान में। वज़ीर आज़म ने भी इनसे मुलाकात की एंड आई एम श्योर कि वज़ीर आज़म का आज आपने सुना होगा। ये बताएं कि अफगान हुकूमत जो है मुसलसल पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी कर रही है, हम तो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे, हमने तो दुनिया को और तालिबान को इकट्ठा बिठाने में, बातचीत करने में किरदार अदा किया, ये हम पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि हम स्पॉइल कर रहे हैं वहाँ का अफगान अमन। लेकिन अब ये सहाफ़ी जो अफगानिस्तान से आए हैं, ये यहाँ से क्या मैसेज, क्या पैगाम, क्या तस्वीर लेकर जा रहे हैं, ये क्या कहते हैं? आपकी इनसे बात हुई है, क्या वाकई इनकी परसेप्शन यही है जो उनकी हुकूमत बना रही है इनके ज़हनों में? देखिए, उस दिन भी प्रोग्राम में मैंने आपको एक छोटी सी बात की थी, जस्ट मैं कनेक्ट करूंगी वो डॉट क्विकली, कि अफ़गानिस्तान में सड़क पर गली मोहल्ले में रहने वाला अफ़गान पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है और वो बरमला कहते हैं। सहाफ़ियों में बहुत से लोग बरमला कहते हैं कि हमारा पूरा इलाका लैंड लॉक्ड है, पूरा अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड है, कोई हार्बर नहीं है उनके पास, कोई दरिया नहीं है इस तरह का, कोई समंदर नहीं है जिसके बलबूते पर वो सारी ज़िंदगी खुद कफालत के तौर पे गुजार सकें। इस वजह से एक आम अफ़गान, एक पढ़ा लिखा अफ़गान जानता है कि पाकिस्तान की मुसल्लमा हकीकत क्या है अफ़गानिस्तान के लिए। अब ये 6-7 हज़ार जो सोशल मीडिया वॉरियर्स बैठे हुए हैं जिनको हायर किया है अफ़गानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफिस ने, ये मैं बहुत क्लियरली आपको बता रही हूँ, उनका और कोई मकसद नहीं है। उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान का कोई भी अच्छा स्टेप सैबोटाज किया जाए, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की तरफ से कोई इकदाम, मस्बत इकदाम लिया जाए अफ़गानियों के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए, और सिर्फ वहाँ के नहीं, यहाँ जो 30 लाख से ऊपर रेफ्यूजीज़ रह रहे हैं उनके लिए। उसको किस तरीके से आपने एक स्पॉइल्ड शेप में दुनिया के सामने रखना है। और उसमें एम्बेसडर बहुत रोबस्ट डिप्लोमेट, बहुत शरीफ नफ्स इंसान है वो, उनके साथ हमारी मुलाकात होती रही है और जिस तरीके से उनको इस कॉन्स्पिरेसी में धकेला गया वो भी ढकी छुपी नहीं है। पाकिस्तान ने अपने तौर पे हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर की है। तो दिस वाज वन टेस्ट केस फॉर बोथ द कंट्रीज। अभी उनकी एक सिक्योरिटी टीम आ रही है फर्दर उसको स्क्रूटनाइज करने के लिए एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू कंटिन्यू अग्रीइंग टू दैट एस्पेक्ट जो फॉरेन ऑफिस। लेकिन एक सुमेरा, दासू का जो वहाँ पर दहशतगर्दी का ये जो वाक़या पेश आया और उसके ताने बाने अफ़गानिस्तान से भी जाके मिलते हैं और चीन ने जो तहकीकात की हैं उसमें उन्होंने 2 तंजीमों के नाम लिए हैं और तालिबान को ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जानिब से कि इनसे अपने राब्ते ख़त्म करें क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान को, ये सीपैक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो क्या अब एक जानिब हम ये भी कह रहे हैं कि तालिबान तो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं है, हम तो कोई ऑनरशिप लेने को, इस हवाले से जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, तो इसका आप इम्पैक्ट किस तरह देखती हैं? इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू, जैसे एक सहाफ़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अभी जो हमारे पास गैर मुसद्दिका इतलात हैं, अभी तालिबान का 9 रुकनी मेंबर जो कि मुल्ला ब्रादर ने उसको लीड किया वो भी मिलकर आए हैं। बहुत स्पेकुलेशंस हैं इन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, बहुत स्पेकुलेशंस हैं। स्पेसिफिकली भारत से मुलाकात अभी हजम नहीं हो रही, तो जो स्पेकुलेशंस हैं अदील, उसके अंदर से मारिया हमने अभी उसमें से एक सेट ऑफ ट्रूथ जो है वो अलग करना है और वो सेट ऑफ ट्रूथ क्या है वो अभी 2 से 3 दिन में आ जाएगा। और यही वजह है कि जब पाकिस्तान की अभी जो पीस कॉन्फ्रेंस डीरेल हुई है, अब चले मैं एक आपके साथ एक खबर इसमें शेयर करती हूँ। पाकिस्तान इज गोइंग टू होल्ड अ रीजनल कॉन्फ्रेंस नाउ, जिसके अंदर फॉरेन मिनिस्टर लेवल की ये होगी और इसके अंदर पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके अलावा 3 ममालिक शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, जिसमें कतर, रशिया और एक और मुल्क है, उसका नाम अभी जैसे मुझे कंफर्म होकर आता है तो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अब ये रीजनल कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई? जब दासू अटैक होता है उसमें चीन ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है, उसके ताने बाने यकीनन अफगानिस्तान से मिले हैं और उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो ब्लैक एंड वाइट डोजियर गया है चीन के साथ, जिसका तबादला हुआ है, चीन अपने शहरियों की हलाकत कभी भी लाइटली नहीं लेता, वहां आकर उसकी बड़ी एक क्लियर कट पॉलिसी है।
نہ وہ اپنے فوجی پر حملہ برداشت کرے گا، نہ وہ اپنے سویلین پہ کرے گا. اس وجہ سے پاکستان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے اب لحاظ والا سلسلہ ختم کرنا ہے، اور یہ میسج نہ صرف چین کی طرف سے بلکہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی طرف سے بھی طالبان لیڈرشپ کو جائے گا کہ یہاں اس سرزمین کے اوپر ایک ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور اس کے اندر بھی ڈیجیٹل سلک روٹ ایک اور بہت جائیگینٹک بلا جو ہے وہ ایڈ ہونے والی ہے. تو ٹو سیکیور دیز، جو کہ ہم سینٹرل ایشیا تک لے کے جا رہے ہیں، اگر داسو جو کہ ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں اگر اس پہ اس طرح کے اٹیکس ہوں گے تو پھر ہم خواب دیکھنا چھوڑ دیں گوادر کو ایک انٹرنیشنل سٹی بنانا یا پھر ایک سلک روٹ کی اچھا سمیرا، یہیں پر میں ایک آپ سے ایک اور بھی جاننا چاہوں گی کہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہمیں ڈکٹیٹ نہ کرے، افغانستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ طالبان کی ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کیا جائے، پاکستان اس میں ہماری مدد کرے. ان سب کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ افغان خانہ جنگی پاکستان منتقل ہونے کا خدشہ ہے، کیا ہم پریپیئرڈ ہیں؟ ہم ایک طرح سے بہت پریپیئرڈ ہیں. یہاں مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پاکستان میں اس وقت بہت سے اینالسٹ بہت سی سکرینز پر بیٹھ کر اس وقت یہ ایک طرح سے ڈرا رہے ہیں پاکستانی عوام کو کہ خدا نخواستہ افغانستان نے بہت ترقی کی ہے پچھلے 20 سے 30 برسوں میں، خاص طور پہ سوویٹس وڈرال کے بعد، لیکن پاکستان شاید ابھی بھی وہیں کھڑا ہے. جو پکچر وہ پینٹ کریں، پاکستان وہاں نہیں کھڑا. پاکستان نے بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری نہ صحیح لیکن اتنی ترقی ضرور کی ہے. افغانستان سے تو نہیں کمپیریزن. ایگزیکٹلی، وہ افغانستان سے کمپیریزن میں بھی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان وہیں کھڑا ہے جہاں سوویٹس وڈرال کا ٹائم تھا، جبکہ افغانستان میں ایک بہت بڑی ویو آف چینج آئی ہے. آئی ڈس ایگری ود دیٹ. افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں آپ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کو دوسری جانب ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے. پاکستان اس کے اوپر اپنی سچویشن ہر انٹرنیشنل فورم پر کلیئر کر چکا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. یہ قصہ پارینہ ہے، اس سے آگے بڑھیں اگر آپ کو بائیلیٹرل ٹائز رکھنے. پاکستان بائیو میٹرک کر چکا ہے اپنی 2600 کلومیٹر. یہ نمروز کا صوبہ ہے اور وہ بدخشاں کا صوبہ ہے. 2600 کلومیٹر آپ اس میں دیکھیے کہ کتنی اس کے اندر ڈیڈلی پاکٹس ہیں جو پاکستان نے کمپلیٹ کیے ہیں. تو آپ اپنے ملک کو اگر کریڈٹ نہیں دے سکتے تو آپ کس طرح یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا؟ سو پاکستان از کوائٹ ریڈی. ہمیں ابھی تک کا جو انفلکس کا ایک ایسٹیمیٹڈ ریٹ بتایا گیا ہے 30 سے 50 ہزار مزید افغان ریفیوجیز کے آنے کا ارادہ ہے وہاں سے. اور اس کے لیے بفر زونز کریٹ کیے گئے ہیں. پارا چنار، باجوڑ جو کنڑ لگتا ہے، کنڑ از اے ڈیڈلی پروونس ابھی تک ہمارے لیے ثابت ہوا ہے. اس کے علاوہ جو ایران کا بارڈر ہے، نمروز کا صوبہ لگتا ہے، وہاں سے ہمیں بہت خطرات ہیں، خدشات بھی ہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز پر وہاں سے اٹیکس ہو سکتے ہیں. بلوچستان والا پورشن جو ہے ایران، ونس اگین وہاں سے کوسٹل ہائی وے جو ہے اٹ از انڈر تھریٹ، مگر ریگولر ٹروپس جو ہیں اعلان کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کچھ عرصہ پہلے. تو آئی تھنک وی آر ریڈی. جو بتایا جا رہا ہے وہ میں اسپیکولیشن سے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے ناظرین، بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد ناظرین ڈسکس آزاد جموں و کشمیر کا اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. ساتھ ہی رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. اب آزاد کشمیر کے انتخابات کے بعد اب یہ جنگ جاری ہے کہ اگلا آزاد کشمیر کا وزیر اعظم کون ہوگا. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 4 امیدواروں کے انٹرویوز بھی کیے ہیں. بیرسٹر سلطان صاحب کا انٹرویو کیا ہے، خواجہ فاروق صاحب کا کیا ہے، تنویر الیاس صاحب کا کیا ہے اور اظہر صدیق صاحب کا کیا ہے. عدیل مجھے یہ بتائے گا، یہ جو انٹرویوز ہوئے ہیں کیا ان کی کوئی انسائٹ ہے آپ کے پاس؟ آخر پوچھا کیا گیا ان انٹرویوز میں؟ ایک جانب یہ انٹرویوز بھی دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو بھی میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، اور ساتھ ہی اپنی وہ جو ہے نا مشہوری کے لیے ٹویٹر ٹرینڈز بھی چلا رہے ہیں. پوری اس وقت جو ہے نا لابنگ چل رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھی چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی بھی ہو رہی ہے اور اپنے حق میں بھی. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ پوری کیمپینز جو ہیں وہ چلائی جا رہی ہیں، فائنانس کی جا رہی ہیں. بہرحال آج بیرسٹر سلطان صاحب، خواجہ فاروق صاحب، تنویر الیاس صاحب اور اظہر صادق صاحب جو ہیں، ان کے جو انٹرویوز ہوئے ہیں تو وزیر اعظم نے ان سے 1-on-1 ملاقات کی. اور دیکھیں اچھی بات کیا ہے اس میں کہ ان سے پوچھا کہ آپ کا ویژن کیا ہے، ہوتا کیا تھا ماضی میں، کیا ہوتا ہے، کس طرح آزاد کشمیر میں جو وزرائے اعظم جو ہیں وہ آتے تھے. اور اس مرتبہ وزیر اعظم نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کا ٹورزم، ہائیڈرو پاور، منرل، صحت، تعلیم، ڈیولپمنٹ،
اس کے حوالے سے ویژن کیا ہے, آزاد کشمیر کے حوالے سے آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. تو اس پہ پھر ان لوگوں نے اپنی ترجیحات بھی بتائیں, اپنے ویژن سے بھی آگاہ کیا, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں نا کہ کوئی اے ٹی ایم ہے, کوئی کسی کے پاس پیسے زیادہ ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان کی جو پہچان ہے وہ ہے اس حوالے سے یہ کہ وہ دیکھیں نا, انہوں نے اپنے کتنے قریبی دوستوں کو جن کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا جاتا تھا ان سے ڈسٹنس کر لیا, مشکلات جو ہیں ان کو جھیلنی پڑی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے, تو اس معاملے پہ بھی عمران خان صاحب سے توقع تو یہی کی جاتی ہے کہ میرٹ کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ جو سوشل میڈیا پہ کیا کس کی پاپولیرٹی چل رہی ہے, ٹی وی چینل پہ کس کی کیمپین چل رہی ہے. تو امید تو یہی ہے کہ جی میرٹ پہ وہ آئیں گے جو کشمیر کے ایشوز کو سمجھتے ہوں. اچھا, اس کے بعد پھر لیکن ایک عدیل ہوتا ہے کہ تگڑا امیدوار ہوتا ہے, وہ کون لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ اس ٹائم کسی کا نام لینا ایسا ہی ہے کہ اس کو فیور کرنا, اور یہ کام ہو رہا ہے. اور تگڑے امیدوار میں سمجھتا ہوں کہ آپ عمران خان صاحب سے تو کچھ بھی جو ہے نا یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. وہ ایسا نام آ سکتا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو. بہرحال جو 2 اگست کو جب یہ اسپیشل نشستوں کا ہو جائے گا, اس کے بعد یعنی انتخاب ہو جائے گا, تو 3 اگست کو پھر یہ حلف لیں گے, اور 4 اگست کو پھر جب نئے وزیر اعظم آ جائیں گے تو پھر 5 اگست کو وزیر اعظم عمران خان جائیں گے مظفر آباد, اور 2 سال جو 5 اگست کے بھارت کے غیر آئینی, غیر قانونی, غیر انسانی یہ جو اقدام ہے اس سے متعلق پھر ایک واضح پیغام کشمیریوں کو بھی وہاں سے جائے گا, پوری دنیا کو جائے گا. تو یہ 5 اگست سے پہلے یہ تمام عمل جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا, کیونکہ بڑی اہمیت ہے 5 اگست کے موقع پر وزیر اعظم آزاد کشمیر جا کر جب یہ بات کریں گے. ٹھیک ہے صدیق, آپ سے اس پہ ٹیک لینا چاہتے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, ایک تو یہ جو آج کا پروسیس ہوا اس کی کتنی اہمیت ہے, اس سے کیا واقعی میں میرٹ پر چیزیں ہو پائیں گی؟ دیکھیں, مسئلہ یہ ہے جیسے عدیل وڑائی صاحب نے کہا, اور عمران خان صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں نا, جب ہم ان سے پوچھتے ہیں اور بعض چیزیں آف دا ریکارڈ بھی ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں اپنے سمجھنے کے لیے کہ کل کو آپ انالیسس کر سکیں, تو اس میں یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح شیخ رشید صاحب ان کے بارے میں کہتے ہوتے ہیں کہ جو عمران خان کو سادہ سمجھتے ہیں, بھولا سمجھتے ہیں, وہ خود سادہ اور بھولے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سیاسی طور پہ کتنی چیزیں انہوں نے سیکھ لی ہیں, اور وہ ان کا اپنا ایک پیمانہ ہے, معیار ہے چیزوں کو دیکھنے کا, پرکھنے کا, سلیکشن کا. آپ دیکھیں, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. عمران خان صاحب نے ان کو نامزد کیا, ان کو بنوایا, اور آج تک ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے نام تھے, طاقتور نام. ڈیلیوری کی بھی بات ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ جیسے اب عثمان بزدار صاحب ہیں, 3 سال تک ان کے بارے میں پرسیپشن یہی تھی, اور یہ پرسیپشن اس لیے تھی کہ شہباز شریف صاحب, آپ کو پتہ ہے بارش آتی تھی, بوٹ پہن کے پہنچ گئے ہیں, اور وہ ساری وہ آپ کو نظر آتی تھی. وزیر صحت بھی شہباز شریف صاحب تھے, ہر چیز کے وزیر وہی تھے, ہر معاملے میں وہی جا رہے ہیں, پولیس اور ہر جگہ پہ وہ جا رہے ہیں. لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں کسی پروگرام میں ہم بات کریں گے پنجاب کے حوالے سے, عثمان بزدار صاحب 3 سال بعد کم از کم انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہیں اور بہتر انداز سے چلا رہے ہیں, اور ہر ڈسٹرکٹ میں انہوں نے 10-10, 15-15 ارب کے پیکیجز دیے ہیں. اور یہ بھی کسی پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں گے ماریا کے ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی اناؤنس کی ہے, کچھ یونیورسٹیز شروع ہو گئی ہیں, ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں, اور چیزیں کافی ساری انہوں نے کی ہیں. لیکن ظاہر ہے کیونکہ ان کی پرسنالٹی کا کمپیریزن شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیا جاتا ہے, اور شہباز شریف صاحب کو بعض چیزیں وہ میڈیا پوائنٹ آف ویو سے کرنی بہت اچھی آتی تھی, تو اس لیے وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شہباز شریف جیسے ایکٹیو نہیں ہے. اس عثمان بزدار صاحب کے دور میں یہ ہوا ہے کہ ہر منسٹر کو کہا گیا کہ آپ اپنی منسٹری میں کام کریں. یہ نہیں ہے کہ ہر منسٹری کو شہباز شریف صاحب کی طرح چلانا ہے عثمان بزدار نے, ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ بھی جس طرح عدیل وڑائی صاحب نے کہا کہ یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, ٹویٹر ٹرینڈز چلوائے جا رہے ہیں, پے ٹرینڈز چلوائے جا رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزامات. عمران خان صاحب کو نہ یہ چیزیں جاری ہوں گی, نہ ان کو کوئی فرق پڑتا ہے, نہ وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ان کا اپنا ایک ویژن ہے, اس کے مطابق وہ کر رہے ہوں گے. اور ابھی تک جتنے بھی عمران خان صاحب کے قریب ترین لوگ ہیں, کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون وزیر اعظم ہوگا. یہ عمران خان صاحب فیصلے اپنے دل اور دماغ میں کرتے ہیں, اور جب اناؤنس کرتے ہیں تو بہت سے لوگ حیران اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے کہ آگے 5 اگست ایک اہم دن آنے جا رہا ہے آزاد کشمیر کے لیے بھی, اور آپ دیکھیں گے یہ کہ آزاد کشمیر انتخابات کے بعد جو وزارت عظمیٰ کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے, یہ سب چیزیں اب کس پیراہے پر جا کے رکتی ہیں, یہ آگے آنے والے پروگرام سے بھی ڈسکس کریں گے. ناظرین انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.